बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, बार बार हम अपने सेशन में रूहानियत की बात करते हैं, तरीक़त की बात करते हैं। आपको तरीक़त और रूहानियत के हवाले से जो तालीम यहाँ से दी जा रही है, उसका असल मकसद क्या है, उसकी असल वजह क्या है। हमारे पास हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मौजूद है। शरीयत के इल्म की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, बहुत से मदारिस मौजूद हैं, बहुत सारे उलमा मौजूद हैं, हर तरह की दर्सगाहें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं। हम शरीयत से जितनी रहनुमाई ले सकते हैं और अहादीस मुबारक की भी बहुत सारी किताबें हमारे सामने मौजूद हैं। बुखारी शरीफ है, मिशकात शरीफ है, सुनन अबू दाऊद है और बहुत सारी सहीह सित्ता की किताबें मौजूद हैं। अहादीस मुबारक की मौजूदगी में शरीयत की इतनी ढेरों सारी किताबें और इल्म के होने के बावजूद कुरान मजीद का हर घर में होना, और तकरीबन हर घर में कोई ना कोई तो कुरान मजीद को पढ़ना भी जानता है और कुरान मजीद के अहकामात से सरसरी हर बंदा वाकिफ़ भी है। आयत ब आयत उसके नुज़ूल से और उसकी पूरी तमहीद से तो वाकिफ़ नहीं है, लेकिन यह है कि सरसरी तौर पे हर कोई जानता है कि यह अल्लाह की किताब है, रहनुमाई की किताब है, रहमत की किताब है, बरकत की किताब है, शफात की किताब है और ये शिफा की भी किताब है। लेकिन इसके बावजूद हम अगर देखें तो हमारे यहाँ बीमारियाँ भी आम हैं, जिस्मानी बीमारियाँ भी आम हैं, रूहानी बीमारियाँ भी आम हैं, शरई बीमारियाँ भी आम हैं, माशरती बीमारियाँ भी आम हैं। हम पूरी तरह से पूरा माशरा हमारा मुख्तलिफ़ बीमारियों में जकड़ा हुआ है, बुराइयों में जकड़ा हुआ है, खबासतों में जकड़ा हुआ है, गंदगी में जकड़ा हुआ है, गुनाहों में जकड़ा हुआ है, उरियानी में जकड़ा हुआ है, बेहयाई में जकड़ा हुआ है। हर तरह की दीनी मालूमात होने के बावजूद हम लोग फिर भी मुकम्मल तौर पे दीन पे अमल पेरा नहीं है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम शरीयत और उसके साथ अहादीस मुबारका और उसके साथ कुरान मजीद के तालीम को हमने ज़ाहिरी तालीम की हद तक ही लिया है, जैसे दुनियावी तालीम हमारे पास है। डॉक्टरी में आप देखें, कुछ लोग आँखों के डॉक्टर हैं, वो आँखों पे ही काम करते हैं और उनके लिए आँखों का सब्जेक्ट ही है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाना भी नहीं चाहते और किसी दूसरे सब्जेक्ट के हवाले से वो समझते हैं कि ये इतना अहम नहीं है। इसी तरह जो जिल्द का डॉक्टर है वो ये समझता है कि जिल्द के अमराज को देखना और इसके हवाले से जो मामलात हैं वो बड़े अहम हैं और हम जो काम कर रहे हैं बड़ा अहम काम कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, गुर्दे के डॉक्टर हैं, जिस्मानी और बहुत सारी बीमारियों के मुख्तलिफ डॉक्टर हैं। वो तमाम डॉक्टर अपने अपने शोबे में बड़ी महारत भी रखते हैं और अपने अपने शोबे में अपने आप को कमाल पे भी समझते हैं और उस कमाल की बिना पे अपने आप को सबसे मुस्तनद और बेहतर डॉक्टर मानते भी हैं और मनवाने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के शोबे हैं, बहुत सारे शोबे हैं इंजीनियरिंग के, उसमें भी जो जिस शोबे में है वो अपने उसी शोबे के हवाले से समझता है कि मैं बड़ा बाकमाल फ़र्द हूँ और मैं बड़ा
بہتر انسان ہوں اور میں اپنے فن کا بس ماہر ہوں، باقی کسی کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کنسٹرکشن کے انجینئرز میں بھی ہر انجینئر اپنے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا تجربہ، میری تعلیم، میری اسکل باقیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ہم کسی دوسرے شعبے کی طرف نظر کریں، کمپیوٹر کے شعبے میں نظر کریں، کمپیوٹر میں بے تحاشا فیلڈ موجود ہے، اور ہر بندہ جس فیلڈ میں بھی ہے، کوئی ہارڈ ویئر کی فیلڈ میں ہے، کوئی سافٹ ویئر کی فیلڈ میں ہے، اور پھر ہارڈ ویئر میں بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں، سافٹ ویئر میں بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں۔ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں سب سے نمایاں ہوں، سب سے ممتاز ہوں، سب سے بہتر ہوں، مجھ سے بہتر کوئی دوسرا اس کام کو نہیں سمجھتا، نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بالکل ہمارے ہاں شریعت میں بھی علماء کرام مختلف مسالک سے وابستہ ہیں، اور ہر مسلک والا، ہر عالم دین یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے مسلک کے حساب سے علم کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، قرآن کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، شریعت کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، میں سب سے زیادہ ممتاز ہوں، میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اسی طرح یہ کلیش جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ مسالک کی باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہر بندہ دوسرے مسلک کو جو ہے وہ غلط سمجھتا ہے، اپنے مسلک کو درست سمجھتا ہے۔ یہ دوسرے کو غلط سمجھنا اور اپنے کو درست سمجھنا آج کے دور کے سب سے بڑی بیماری یہ چیز ہے۔ تو شریعت کا علم بھی موجود ہے، احادیث کا علم بھی موجود ہے، قرآن کا علم بھی موجود ہے، لیکن یہ انتشار بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم ظاہری علم کے حد تک لے رہے ہیں، اس کے باطن کا جو کچھ بھی ہے وہ ہم لے نہیں رہے۔ اس کا جو باطن ہے اس باطن کے علم کو ہی طریقت کہتے ہیں، اس باطن کے علم کو ہی طریقت کہتے ہیں۔ کہ جیسے شریعت نے ہمیں رہن سہن کے قاعدے اور اصول سکھائے ہیں، تو ان قواعد اور اصول کا اصل مقصد کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، یہ ہمیں طریقت سمجھاتی ہے۔ ہم مردے کو غسل دیتے ہیں، شریعت ہمیں غسل دینے کا طریقہ سمجھاتی ہے، لیکن ہم غسل دیتے کیوں ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ ہمیں طریقت سکھاتی ہے۔ ہمارے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور ہمارے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرنا، یہ اصل میں طریقت کا کام ہے۔ شریعت ہماری ظاہری زندگی کو سنوارتی ہے، سینچتی ہے، بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود میں اس ظاہری جسم اور ظاہری زندگی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہمارے باطنی معاملات جو ہیں وہ طریقت سے وابستہ ہیں۔ یہ ظاہری جسم عارضی ہے، یہ مٹی کا ہے، یہ مٹی ہو جائے گا۔ اس جسم میں اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ اتنا کوالیفائی نہیں کر پاتا کہ 10 منٹ یہ پانی میں رہ سکے۔ اس میں اتنی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ ہوا میں اڑ سکے۔ تھوڑا سا بھی زمین سے اوپر اڑنا چاہو، آپ کو انسٹرومنٹس چاہیے۔ آپ کو خلا میں جانا ہے تو خلائی لباس پہننا پڑے گا، آپ کو پانیوں میں جانا ہے تو پانی کا لباس اور اس کے ساتھ آپ کو آکسیجن چاہیے۔ خلا میں جانا ہے تو خلائی لباس اور آکسیجن چاہیے، اس کے بغیر نظام میں کائنات کی تندی اور تیزی آپ کے جسم کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دے گی، آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ہیں کیا اور ہیں کہاں۔ تو یہ ظاہری جسم جب اس ظاہری دنیا کا، یہ عارضی دنیا کا یہ عارضی جسم اس دنیا کو کوالیفائی نہیں کرتا، تو پھر وہ آخرت کو کوالیفائی کیا کرے گا، وہ جنتوں کو کوالیفائی کیا کرے گا، وہ ملکوت کو اور جبروت کو کوالیفائی کیا کرے گا، عالم وحدت اور عالم احدیت کو کوالیفائی کیا کرے گا، وہاں تک کی پروازیں کیسے پائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں طریقت سے ملتی ہیں، اس لیے طریقت کا بار بار ہم آپ کو سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ طریقت کا، روحانیت کا سبق صرف اس لیے ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا نور پیدا ہو اور بندے کے اندرونی مخلوق جو ہے وہ اس نورانی عالموں کی پرواز پائے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اصل جو
دیے ہوئے اس خلیفے کے حوالے سے کام یا امور رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ بندہ سمجھ سکے، یہ وہ خلیفہ سنبھال سکے، یہ سمجھ سکے، سیکھ سکے اور اپنے رب سے جڑ سکے۔ ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، علماء کرام تمام مسجدوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، مدرسوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک سے بھی جڑے ہوئے ہیں، احادیث سے بھی جڑے ہوئے ہیں، شریعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فتنے سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی منتشر ہے، ہر ایک منتشر ہے، ہر کسی نے اپنے مسلک کو درست سمجھا ہوا ہے، دوسرے کو غلط سمجھا ہوا ہے، لیکن روحانیت میں اور طریقت میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی مسالک ہیں، چاہے وہ قادری ہے، چشتی ہے، قلندری ہے، چاہے صابری ہے، چاہے وارسی ہے، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مل کر روحانیت کی بات کرتے ہیں، اللہ سے اپنی ذات کو جوڑنا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دینا اور اپنی ذات میں فقر لانا، اپنی ذات میں عشق لانا، اپنی ذات میں نور اتارنا اور اس نور کے ذریعے باطن کی اس دنیا کو جا کے پرواز کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نور اور جلووں کے سیر میں مگن رہنا، یہی تمام مسالک بتاتے ہیں۔ کسی مسالک میں آپ کو کسی قسم کا کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کوئی کسی قسم کا آپ کو جھگڑا نظر نہیں آئے گا۔ اب بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عجیب سی بات ہے، یہ شریعت میں جو مختلف مسالک ہیں ان میں اختلاف، یہ جو ہے ایک حسن ہے، اس سے یہ ہے کہ اجتہاد پیدا ہوتا ہے، نئی نئی جہتیں ملتی ہیں، نئے نئے سوال اٹھتے ہیں، تو ان سوالوں اور ان جہتوں نے اتنا الجھا دیا ہے کہ ہزاروں لائبریریاں بھر چکی ہیں، آدمی پڑھے تو کیا پڑھے، سیکھے تو کیا سیکھے، سمجھے تو کیا سمجھے اور کتنا سمجھے۔ اس لیے بندہ الجھ گیا اور اس الجھن کی وجہ سے بندہ بھٹک گیا اور بھٹکنے کی وجہ سے اپنی خلافت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن طریقت میں آپ کو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا وہ رستہ بتاتے ہیں جس کے لیے فرمایا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار تو سبھی کرتے ہیں، دل کی طرف سے، دل سے جو تصدیق ہونی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تصدیق حقیقت میں اسی طریقت سے ملتی ہے، اسی روحانیت سے ملتی ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں، اپنی زبانوں میں جب نور پیدا کرتے ہیں، وہ نور ہمارے دلوں میں اترتا ہے اور دل میں جب نور بھر جاتا ہے، زنار کے جالے جل جاتے ہیں، تو یہ نور جو ہے وہ پھر اپنے عالم کی طرف، اپنی دنیا کی طرف پرواز کرتا ہے۔ پھر یہاں سے روح بیدار ہوتی ہے، باقی سارے لطائف بیدار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عالم وحدت تک اور عالم احدیت تک کی سیر پاتا ہے بندہ۔ یہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ یہ وہ رسی ہے جس کو آپ پکڑ لو گے تو آپ کو کوئی شیطان بھٹکا نہیں سکے گا، کوئی آپ کو اس راہ سے توڑ نہیں سکے گا۔ جب آپ کے اندر کی مخلوق اللہ میں لگ گئی، آپ کی زبان خاموش بھی ہو تو آپ کے اندر سے اللہ کا ذکر جاری ہو، جب آپ سوتے بھی ہوں تو اللہ کا ذکر جاری ہو، آپ جاگتے بھی ہوں تو اللہ کا ذکر جاری ہو، آپ کسی محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو اللہ کا جسم آپ کے اندر سے جاری ہو، جیسے آپ کی سانسیں جاری ہیں، جیسے خون کی گردش جاری ہے، جیسے آپ کے جسم کے اندرونی باقی معاملات اپنی اپنی ورکنگ میں چل رہے ہیں، اسی طرح یہ نور اور یہ ذکر کے معاملات بھی آپ کے اندر چلتے رہیں گے۔ آپ چاہے مزدوری کریں، آپ چاہے نوکری کریں، آپ چاہے گھریلو کام، کوئی خواتین گھریلو کام کر رہی ہیں لیکن ان کی زبانوں پہ اللہ کے ذکر نے ان کے دلوں کو منور کر دیا تو دلوں میں ایک دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے تو اللہ ان کے دل سے ہو رہی ہے، وہ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ ان کے دل سے ہو رہی ہے، وہ جب کھانا بھی بنا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر چل رہا ہے تو
تو کھانے سے بیماریاں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں شامل ہو جاتی ہیں اور اسی ذکر کا نور اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھانا آدمی کھا لیتا ہے تو وہ کھانا بھی جسم میں مزید انسان کے لیے نیکیوں کی وسعت لاتا ہے، نیکیوں کی طاقت لاتا ہے اور نیکیوں کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس رزق کی طاقت سے، اس رزق سے ملنے والی جو جسم کو توانائی ہے وہ پھر پازیٹیو توانائی بن جاتی ہے۔ لہذا شریعت اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی طریقت میں جانا چاہتا ہے، شریعت کے اصول کو چھوڑ کے طریقت کے اصول اپنانا چاہتا ہے تو طریقت اس کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن یہ ہے کہ خالی شریعت کو پکڑے رکھنے سے آپ کے ظاہری جسم کو آپ کوالیفائی کر لیں گے، لیکن اس کی کوالیفیکیشن تو اتنی ہے کہ زمین میں نہیں رہ سکتا، مٹی کا جسم مٹی میں نہیں رہ سکتا، یہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا جسم پانی میں نہیں رہ سکتا، اس جسم میں ہوا موجود ہے تو یہ ہواؤں میں اور فضاؤں میں نہیں جا سکتا، تو یہ وہاں پہ بھی کیا جائے گا۔ لہذا یہ جسم یہاں فنا ہو جانا ہے۔ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ باطنی زندگی آپ کے باطن کے باقی لطائف اور ان کے اذکار اور ان کی اندر کی عبادات سے اور آپ کے اندر کے نور سے وہ بنتی ہے۔ وہ جب تک آپ کے اندر میں وہ نور پیدا نہیں ہوگا تو اس ظاہری دنیا، اس فانی دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ دعوت جاری رہتی ہے اور جاری رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس دعوت اور ہماری اس تعلیم کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے میں ہماری معاونت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس تعلیم سے ہمارے دوستوں کے، ہمارے سننے والے تمام اور ہمارے تمام حاضرین محفل کی دلوں کی روشنی کا سبب بنے اور ان کے قلوب کو منور کرنے کا سبب بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔